नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम दर्स क़बालियात के हवाले से इस नशिस्त में बैठे हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप हकीमुल उम्मत, एक सच्चे आशिक़े रसूल, एक मुफ़क्कर, एक मुदब्बर, आरिफ बिल्लाह, वली कामिल थे। आपकी शायर व शायरी सिर्फ़ एक इल्हाम थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जो कि आपने एक वसीला के तौर पर न्यू जनरेशन के अंदर बरसगीर और अक़वाम आलम की इंसानियत को आपने एक मैसेज दिया, जिसमें इंसान की खुदी की बहाली, इश्क़ रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तहकम करना, अपने सीनों में, अपने दिलों में पेवस्त करना, खुद-ए-एतमादी का तस्वुर आपने दिया। आपने मर्द कलंदर, मर्द मोमिन का एक आला सतह पर आपने एक तस्वुर दिया, ताकि लोग ख़ुद को ऐसी शख्सियतों में ढालें और ऐसी शख्सियत बन जाएं जिनसे अल्लाह भी मोहब्बत करे, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे मोहब्बत करे। ज़ाहिर बात है, उस शख्सियत के बनने के लिए बंदा पे दर पे यानी बहुत सारे मरहल से गुज़रता है। तो इसी तरह बिलाखिर वो उन मरहल से गुज़रते गुज़रते एक आला मकाम पर आ जाता है, तो तब जाकर उनकी एक स्टेज बनती है, इमेज बनती है। हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप देखें कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आप देखें, चमन में दीदावर पैदा होना ये आम बात नहीं कि बंदा जल्दी संवर जाए और जल्दी किसी स्टेज पर आ जाए। ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे ऐसे गोशे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मरहल होते हैं जिनमें मुश्किलात आती हैं, अप डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। बंदा गलतियां कर बैठता है, बंदा ख़ताएँ कर बैठता है, या बंदे के अंदर बहुत सारे गैप्स होते हैं, शख्सियत में बहुत सारे फाइंडिंग्स होती हैं। उन फाइंडिंग्स की डेवलप के लिए, उन फाइंडिंग्स, उन इश्यूज़ को इम्प्रूव के लिए ज़ाहिर बात है बहुत सारे मरहल गुज़रते हैं। लेकिन वो मरहल ख़ुद भी जो है तय नहीं होते, लेकिन किसी मर्द कलंदर की सोबत में आकर बैठने से तय होते हैं। तब जाकर बंदे का आला मकाम, एक आला स्टेज बनती है। आप देखें, जिस तरह मौलाए रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हीच चीज़ें खुद ब खुद चीज़ नशद, ज़ाँ के ज़ाहिर खंजरे तेज़ नशद, मौलवी हरगद नशद मौलाए रूम ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़ी नशद। देखें, हज़रत मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह, जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी मुर्शिद थे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक आइडियल थे। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की तमाम शायरी को देखा जाए तो हज़रत मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह का वो रंग, वो तस्वर, वो कंसेप्ट जो है ना हमें नज़र आता है, जिसके अंदर एक इश्क व मस्ती की कैफियत पैदा होती है, जिसके अंदर एक जज्बा, एक वलवला, एक खुदी की बहाली और खुद-ए-एतमादी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल व अक़ल सात व साम की मोहब्बत का जो आला सतह पर जो तस्वर मिलता है, वो हज़रत मौला रूम रहमतुल्लाह की शायरी में मिलता है। फिर वही तस्वर जो है हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के शेर व शायरी में मिलता है। आप देखें, हम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जब इस शेर व शायरी का, इस मैसेज का, इस पैगाम का, इस तालीमात का मुताला करते हैं, तो हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमें ऐसा समझें एक बैनुल अक़वामी शख्सियत के मरहून मिन्नत जो है ना हमें लगते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ऐसा समझे खिज़र हयात हैं, और आज भी उनकी तालीमात से बंदा जब इस्तिफ़ादा करता है तो यूँ महसूस होता है कि इकबाल ने इस दौर के लिए अपनी शेर व शायरी की है। ये देखिए, ये मर्द कलंदर का जो है ना क्या कहते हैं कि ये एक मकाम होता है जो हर दौर की अक्कासी करके एक मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करता है, ताकि लोगों की इस्लाह हो सके, लोगों की रिफॉर्म्स हो सके, लोगों के अंदर चेंज आए, सोसाइटी बदल जाए, सोसाइटी के अंदर नॉलेज आए, फिर उसके बाद अवेयरनेस आए, फिर आगे जाकर फिर उसके अंदर रिलेशन का जो है तस्वर जब आ जाएगा, तो ज़ाहिर बात है इंसान कोई ना कोई आला मकाम पर फाज होकर अपनी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए कोई ना कोई काम सर अंजाम देगा। तो इसी तरह आप देखें, जिस तरह मैंने मौला रूम रहमतुल्लाह को शेर पढ़ा था कि हीच चीज़ें खुद ब खुद चीज़ नशद, कोई चीज़ अद खुद कोई चीज़ नहीं बनती, ज़ाँ के ज़हन खंजरे तेज़ नशद, कोई खंजर अद खुद खंजर तेज़ नहीं होता, उसको कोई तेज़ करने वाला होता है। तो मौलवी हरगद नशद मौला रूम ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़ी नशद।
جب بندہ ان مراحل میں آتا ہے تو ان کے لیے ایک لازمی جز بن جاتا ہے وہ کسی مرد قلندر کی صحبت میں آئے، تب جا کر انہیں اللہ کی معرفت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے، معرفت ملتی ہے، تب جا کر بندہ مختلف مراحل طے کر کے ایک اپنی منزل کو اچیو کرتا ہے۔ لیکن آج کا جو ہماری سوسائٹی کا جو تصور ہے وہ بالکل اس کے برعکس جا رہا ہے۔ آج کی سوسائٹی حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی تعلیمات سے بالکل نابلد ہے، اور اس وجہ سے آپ دیکھیں آج ہمارے سوسائٹی اتنی کیا کہتے ہیں کہ ڈسکریج ہو گئی ہے، ڈیگریڈ ہو گئی ہے، تو ہر بندہ غلام کی زندگی، محکوم کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یقین جانیں اگر ہم آج سچے دل سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی تعلیمات کو فالو کرتے، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو آئیڈیل بناتے، یا تمام سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں اگر اقبالیات کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پڑھایا جاتا اور ایک اچھے اسلوب انداز سے پڑھایا جاتا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج کا ہر طالب علم انقلابی ہوتا۔ اور یقین جانیں یہ ملک پاکستان میں حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو وہ جو تصور تھا ایمانی جذبہ کے ساتھ، ایک اور تبدیلی اور ایک جو ہے ریفارمز کے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا عظیم انقلاب جو ہے دیکھنا چاہتے تھے، وہ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا خواب آج تک ابھی پورا نہیں ہوا۔ بالکل جو آپ نے پاکستان بنانے کا تصور دیا وہ تو پورا ہوا، لیکن آپ نے ایک قوت ایمانی والا جو ایک انقلاب کا جو جذبہ، ایک تصور دیا تھا، آج دیکھیں ہم اس انقلابی جو ہے کاوشوں سے دور ہیں، اس ہم چین سے دور ہیں، ہر بندہ غلامی اور محکوم کی زندگیاں بسر کر رہا ہے۔ تو آج حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اگر ہم صحیح معنوں میں پڑھائیں اور اس کو درس و تدریس کے حوالے سے اپنا ایک نصاب کی طور پر اچھے طریقے سے ہم اس کو جو کنوے کریں، یقین جانیں پاکستان کا ہر بچہ جو ہے ایک انقلابی بن جاتا، آج وہ اپنے پاؤں پر اسٹیبل ہو جاتا، مستحکم ہو جاتا، محکومی کی زندگی کو وہ نگلیکٹ کر دیتا، ریجیکٹ کر دیتا۔ لیکن افسوس آج کی سوسائٹی، آج کا معاشرہ اس کے برعکس جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ وہ بین الاقوامی شخصیت کے مالک ہیں، جو آج پوری دنیا میں 4 ایسی شخصیات ہیں جن کو فارن لیول پر بھی پڑھا جاتا ہے، اسٹڈی کیا جاتا ہے، فارن کی یونیورسٹیز اس کو اسٹڈی کرواتی ہے، ان پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اور جس طرح ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، 4 ایسی شخصیات ہیں جن کو فارن کنٹری میں بھی پڑھا جاتا ہے، نان مسلم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جس اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک اعلیٰ میسج دیا، جس میں تصویر خودی کا میسج ہے، خودی کو فعالی و بحالی کا میسج ہے، تاکہ انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، انسان کے اندر توکل پیدا ہو، انسان کے اندر یقین پیدا ہو، تب جا کر بندہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور یقین جانیں حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تعلیمات کا جو اگر ہم نچوڑ نکالیں، خلاصہ نکالیں تو وہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے، آقا علیہ السلام کا عشق ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے عشق کے بغیر انسان ایک ناکارہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت ہے جو انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے، آقا علیہ السلام کی محبت ہے جو انسان کو کندن بناتی ہے، آقا علیہ السلام کی محبت انسان کے مختلف جو پہلو جس میں گیپ پایا جاتا ہے، جب انسان آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اپنی محبوب کی اداؤں سے بھی محبت کرتا ہے، تو اس کے سارے گیپ نکل جاتے ہیں، وہ پھر ایک اچھی شخصیت کا مالک بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے ایک روشنی، ایک کرن جو ہے نمودار ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشبو جو ہے نمودار ہوتی ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے، آپ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ ڈی گریڈ ہو گیا ہے، اور چاہے وہ میٹرز دنیا کے معاملات کے ہوں، چاہے وہ آپ کے اسپرچولی لائف کے متعلق ہوں، اگر بندہ ڈی گریڈ ہو گیا ہے، اگر وہ خود کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے تو آقا علیہ السلام سے محبت کرے، آقا علیہ السلام سے اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ جو چیز ڈی گریڈ ہو گئی ہے اگر وہ ان کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ عشق کی قوت ہے، اور وہ عشق کیا ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کی محبت، کامل محبت ہے، تاکہ اس محبت سے بندہ ڈی گریڈ اپنے جو میٹرس ہیں ان کو اپ گریڈ کر سکتا ہے، اپنی شخصیت کو اپ گریڈ کر سکتا ہے، اپنا ایک امیج بنا سکتا ہے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آپ دیکھیں یہ زمانہ ہے، اس پورے زمانے میں آقا علیہ السلام کے اسم محمد سے، آقا علیہ السلام کی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا، یعنی روشنی کر دے۔ ہر جگہ تاریکیاں ہوتی ہیں،
انسان کا من بھی تاریک اور اندھیروں میں جو ہے ڈوب جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے، اگر بندہ اس من میں عقل سات و سام کی محبت کو اگر جو مزین کرے گا تو یہ من بھی ایک روشن و منور ہو جائے گا، تاباں ہو جائے گا، درخشاں ہو جائے گا۔ یقین جانیں یہ جو باطن کا جو ایک اثر ہے یہ انسان کے ظاہر پر بھی جو ہے نا، ظاہر پر بھی پڑتا ہے۔ باطن کی چاہے چیزیں ظاہر پر، پیشانی پر بھی نمودار ہوتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، وہ بندہ بالکل سافٹ ہوتا ہے، وہ بندہ بالکل صبر ہوتا ہے، ان کے اخلاق حسنہ اچھے ہوتے ہیں، ان کا کردار اچھا ہوتا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہوتا ہے، ان کے پاس چیریٹی ہوتی ہے، وہ بندہ مرسیفل اینڈ کائنڈفل ہوتا ہے۔ یہ ایسے پہلو ہیں جس سے ہمیں جو ہے نا آشنا ہونا ہے۔ لیکن افسوس آج کی جو ہمارا جو کلچر ہے وہ بالکل دیکھیں ہم آؤٹ آف پیٹرن لائف جو ہے نا گزار رہے ہیں۔ دیکھیں انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے، اس ویژن کے بعد پھر انسان اپنے سامنے اس مقصد کو رکھتے ہوئے اس منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل کو جو ہے اچیو کر لے۔ تو حکیم محمد ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کے اندر وہ روح دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر ایک ایسی انقلابی روح پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگ آگے جا کر اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیں، اپنی منزل کو اچیو کریں، اور منزل کو اچیو کرنے کے بعد پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ بھائی جس طرح میں نے منزل حاصل کی ہے تو اور حاصل نہ کریں۔ وہ چاہتا ہے جس طرح میں اس منزل پر پہنچ گیا ہوں تو بنی نوع انسان یعنی انسانیت مسلمان جو سارے ہیں وہ بھی یہ منزلیں طے کرتے کرتے اس مقام پر فائز ہو جائیں تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں۔ آپ دیکھیں حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے منزل کو اپنے آسمانوں میں۔ اب دیکھیے عقابی روح ہے کیا؟ اب یہ دیکھیں اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، آپ دیکھیں عقاب ایک پرندے کا نام ہے۔ آپ جس طرح شاہین اس کو ہم کہتے ہیں، وہ بلند پرواز کرتا ہے، اس کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ بہت بلند و بالا ہوتی ہے، وہ اپنی منزل کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، اس کی اچھی ایک تگدو ہوتی ہے، اس کے اندر وہ روح بیدار ہو جاتی ہے، رزق حلال کی روح بیدار ہو جاتی ہے، ایک اعلیٰ اس منزل کو حاصل کرنے کی جو ہے نا وہ روح بیدار ہو جاتی ہے۔ تب جا کر بندہ اس منزل کو دیکھ کر پھر آگے اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اگر ہم سفر جاری نہیں رکھتے اور ہم دن بدن اپ گریڈ ہونے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ سمجھیں یہ ایک ہماری بھول ہے، یہ ہماری غفلت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، جس حدیث کے پاک کا جو مفہوم ہے، اگر جس شخص کے 2 دن اگر برابر ہوتے ہیں تو وہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب 2 دن کے برابر ہونے سے مراد یہ کیا؟ اگر آپ فار ایگزامپل اگر آج آپ بدیاں کر رہے ہیں اور کل بھی آپ بدیاں کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں آپ کے دن برابر ہو گئے۔ اگر آج آپ 5 نیکیاں کر رہے ہیں تو کل آپ 5 نیکیاں نہ کریں، کل آپ کی 6 نیکیاں ہونی چاہیے، پھر آہستہ آہستہ 7 نیکیاں ہونی چاہیے۔ ہر دن آپ کے اس دن سے برابر نہ ہو تو آگے آپ کے اندر وہ امپرومنٹ آتی جائے اخلاقیات کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، تاکہ آپ آگے جا کر ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکیں اور اس مقام کو طے کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ دیکھیں انسان خطا کار ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان سے سرزنشیں ہو جاتی ہیں، صادر ہو جاتی ہیں، تو لیکن بہترین خطا کار وہ جو انسان سچی دل سے توبہ کرے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، مالک کے حضور توبہ و تائب ہو، تو تب جا کر انسان اعلیٰ مقام پر فائز بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح سمجھیں وہ اپ گریڈ ہوتا جاتا ہے، انسان کا مقام، انسان کا جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں کہ جو امیج ہے وہ انسان کا بڑھتا جاتا ہے، ایٹ لیسٹ انسان اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو جو ایک بڑی لیول پر لے جاتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ انسان ظاہری بات ہے اپنے اندر یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے اندر گیپ کیا ہیں، جب وہ گیپ اپنے اندر دیکھے گا تو گرجلی اس گیپ کو جو ہے پورا کرنے کے لیے وہ اسٹرگل کرے گا۔ فار ایگزامپل اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ کوشش کرے کہ جھوٹ کی عادت کو ختم کیا جائے۔ اگر انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کی ہیبٹ کو جو ہے آہستہ آہستہ ختم کیا جائے۔ یہ سارے گیپس ہیں جو انسان کو پرواز ہونے نہیں دیتے۔ تو یہ جو بیچاری روح جو ہے، یہ روح جسم میں ایک روتی ہے، غریزاری کرتی ہے کہ آپ نے مجھے ہیچ کیوں رکھا ہوا ہے، مجھے اس بند پنجرے میں کیوں بند کیا ہوا ہے، کیوں جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ روح بھی پرواز کرنا چاہتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے گیپس ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس سے یہ روح بیچاری ڈیگریڈ رہتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں اور بدکاریاں کرتے ہیں،
اور لوگوں کو مارتے ہیں، لوٹ مار ہے، خسوٹ ہے، رزق حرام کھاتے ہیں، تو یہ روح بیچارے دب جاتی ہے، یہ پرواز نہیں کر پاتی۔ اس روح کو پرواز کرنے کے لیے ہمیں چاہیے، اس روح کو خوراک دینے کے لیے چاہیے کہ ہم اس کو اچھی غذا دیں، نیک اعمال ہمارے پاس ہوں، اچھا کردار ہو، حسن اخلاق ہو، اور اچھی روحانیت کے ہم مالک ہوں، اور جو ہے اچھے کام کریں، خیر و بھلائی کے کام کریں، ذکر و اذکار کریں، رزق حلال کے لیے اسٹرگل کریں، جد و جہد کریں۔ اس طرح سمجھیں یہ روح خوش ہوتی ہے اور یہ روح پرواز کرتی ہے۔ پھر یہ روح رہتی تو فرش پر ہے، انسان کے جسم پر ہے، لیکن یہ آگے جا کر مالۂ اعلیٰ پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے کلام کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اقبالیہ کے حوالے سے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اقبال کی تعلیم قرآن مجید، فرقان الحمید اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور تمام ہمارے اولیاء کرام صالحین کرام کے اقوال و تعلیمات کے برعکس نہیں ہے، اس کے مطابق ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقی معنوں میں قرآن و مجید اور احادیث مبارکہ سے روشنی حاصل کر کے نیو جنریشن کو میسج دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔